नाज़रीन, बड़ी खबर सामने आई है कि यमन ने कुछ और अमरीकी, बरतानवी और दीगर जहाज़ों को निशाना बनाया है और अमरीका बरतानिया की जानिब से एक बार फिर यमन की बंदरगाहों पर हमला किया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन खबर यह भी आई है कि इंडिया के जो वॉरशिप्स है वो वहाँ पर हैं, फ्रेंच के वॉरशिप्स वहाँ पर हैं और बरतानिया ने एक बार फिर बहुत बड़े हमले का ऐलान यमन पर कर दिया है। ये क्या तफसीलात है आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन बहुत बड़ी खबर सामने आई है और उसमें बताया गया है कि अमेरिका ने प्रेशराइज किया चाइना को और उसको कहा है कि आप ये हौसियों के जो हमले हैं उनको रुकवाएं। तो वो क्या मामला है वो भी आपके सामने रखेंगे और इसके अलावा और ग्लोबली क्या खबरें हैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हमले जो हैं पिछले 24 घंटों की अगर हम टाइमलाइन देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। यानी अगर मैं पिछले सिर्फ 24 घंटों की तफसीलात देखूं तो रेड सी में 8 से 10 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ये बहुत हिस्टोरिकल और बहुत गैर मामूली है क्योंकि आप ये नई जो हमारी हिस्ट्री है, जब से ये बेड़े वगैरह आए, कभी इतने जहाज़ों को निशाना नहीं बनाया। इससे पहले एक टैंकर वॉर हुई थी 1988 में, 80s की दहाई में, जब ईरान और इराक की जंग चल रही थी, तब कुछ हमले वगैरह। लेकिन ये तो हद ही हो गई। मतलब जहाज़ जा रहा है, उसको जनाब कहाँ से मिसाइल आ गया, उसने उड़ा दिया। वो किसी सामान किसी मुल्क का लेकर जा रहा है, जहाज़ किसी का है। मतलब कोई सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर नहीं बची है और सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट पे करना पड़ रही है वो यूरोप को करना पड़ रही है। उनकी मईशत तबाह हो रही है। लेकिन वो कह रहे नहीं जी हम तो यमन पर हमला करेंगे और सबका जिम्मेदार यमन है। तो यमन कह रहा है ठीक है आ जाए। तो नाज़रीन कुछ नए जहाज़ों को निशाना बनाया गया है और एक कार्गो टैंकर को, ये सबसे बड़ा एक हमला हुआ है, कार्गो टैंकर को निशाना बनाया गया। इसकी लोकेशन बहुत दिलचस्प है। लोकेशन है नाज़रीन 700 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ सलाला, ओमान। ये गल्फ ऑफ एडन या रेड सी में निशाना नहीं बनाया गया, बाबुल मंदब में निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि ओमान की कोस्टल लाइन के साथ 700 माइल के फासले पर निशाना बनाया गया है, जो इस बात का सबूत है कि देखें मामलात डीप हो रहे हैं। मतलब पहले खास एरिया था जी, यहाँ पर सिर्फ गल्फ ऑफ एडन में या रेड सी में बाबुल मंदब में हमले हो रहे हैं। अब इसका मतलब वो जो पूरा रूट है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसराइली जहाज जो है वो रेड सी से तो प्रिवेंट कर रहे हैं, या अमेरिकी बरतानी जहाज वो रेड सी की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन वो जब पर्शियन गल्फ से निकलते हैं तो उनको ओमान के पास से तो गुजरना पड़ता है। इस रेड सी का तो मुतबादल है लेकिन पर्शियन गल्फ का कोई मुतबादल नहीं और उसके लिए उन्हें ओमान के करीब से गुजरना पड़ता है। तो वहां पर तो यमनी इससे पहले अटैक नहीं कर रहे थे, तो आज पहला अटैक जो है वो ओमान के करीब हो गया। अच्छा, यहां पर एक और बड़ा अहम वाकया पेश आया था। यहीं पर ईरान ने जो पिछले दिनों अमेरिकी जहाज जो कि दरअसल ईरान का था उसको वापस कब्जे में लिया था, तो वो भी यहीं पर वाकया पेश आया था। और जब वो खबर आई थी तो ये नहीं पता था कि ये वाकया किसने किया और कौन है जो जहाज को लेकर। बाद में ईरान ने कहा कि ये हमने पकड़ा है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो भी गल्फ ऑफ एडन से या बाबुल मंदब या रेड सी से हटकर हमले होते हैं उसमें बाद में पता चलता है कि वो ईरान ने करवाए, वो ईरान उसके पीछे होता है। तो क्या ये जो आज हमला हुआ है जो कि अमेरिका या बरतानिया का जहाज अभी कंफर्म हो रहा है, तो क्या ये भी ईरान ने किया है? तो ये कितनी बड़ी बात है। ईरान पहली बार डायरेक्ट अमेरिका और बरतानिया के जहाज़ों का निशाना बना रहा है। तो ये सबसे पहला गैर मामूली हमला है। इसके अलावा नाज़रीन एक और शिप को निशाना बनाया गया, ट्राफिगोरा एक जहाज़ है, इसकी कंपनी का एक जहाज़ है। ये जो ऑयल टैंकर तबाह हुआ था वो भी इसी कंपनी का था। अब इस कंपनी का एक और जहाज़ को तबाह किया गया है और अब इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो रेड सी से कोई अपना जहाज जो है वो नहीं गुजार रही है। अच्छा, फिर नाज़रीन एक वाकया हुआ है 60 माइल्स फ्राम यमन कोस्टल लाइन के फासले पर, ठीक है। और ये जनाब यमन ने डेफिनेटली किया, उनके इलाके में हुआ है, गल्फ ऑफ एडन में हुआ है, यहाँ पर तो ईरान नहीं है। अच्छा, ये नाज़रीन अभी पिछले 2-3 घंटों के जो अटैक्स हैं वो किए गए। अच्छा, अब यहाँ पर नाज़रीन बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई। एक तो वो जो ब्रिटिश ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया वो अब तक की सबसे एक बड़ी खबर बनी हुई है, अभी तक वो बड़ी खबर है। और उसमें आग बुझाई जाती रही, कुछ 6-7-8 घंटे का ऑपरेशन था और अब उसमें से आग जो है वो बुझा दी गई है। और बहुत बड़ा ये हमला था, दूर दूर तक इस आग के शोले देखे गए, ऐसा लग रहा पूरा समंदर जल रहा है, इस तरह का माहौल, आग के शोले जो आसमान तक जा रहे थे। अच्छा, अब उसमें बड़ी अहम खबर क्या सामने आई है, ये अब स्क्रीन पर देखिए कि इंडिया उसमें हिस्सा ले रहा है। इंडिया रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर हिस्सा ले रहा है
اور آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ اچھا، اب یہ انڈیا کا آنا بہت دلچسپ ہے، بہت غیر معمولی یہ چیز ہے۔ انڈیا یہاں کی ایک بڑی ریجنل پاور ہے، اور انڈیا کی اگر ہم پالیسی دیکھیں تو ویسے بھی وہ ذرا سائیڈ پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی معاملے میں ڈائریکٹ انٹرونشن کوشش نہیں کرتے۔ یوکرین کا معاملہ ان کی فورن پالیسی کی سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ رشیا سے آئل خرید کر یورپ کو بیچتے رہے اور اتنا منافع کما لیا، اور دنیا کے ٹاپ آئل ایکسپورٹر میں انڈیا کا نام آ گیا، حالانکہ انڈیا تو آئل پروڈیوس نہیں کر رہا۔ تو یہ ان کی فارن پالیسی میں اس نے مطلب بڑا اس کو منافع کمایا اپنی سٹیٹ کے لیے۔ تو اس معاملے میں اب ان کا یہاں پر آ جانا یہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ کیا مطلب آپ باقاعدہ امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونا جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہوا ہے، ایک امریکی جہاز کو نشانہ بنایا گیا، اور اس حوالے سے بھی رپورٹ آئی تھی کہ انڈین نیوی نے جا کر جو اس کا کریو تھا اس کی حفاظت کی تھی اور اس کو جا کر بچایا تھا۔ اور اب دوسری بار یہ خبر سامنے آئی کہ انڈیا جا کر اس میں حصہ لے رہا ہے، تو اٹس مین کہ آپ کی وہاں پر پریزنس ہے۔ اور بھائی وہ جگہ جہاں پر ایک ایکٹیو وار ہے، جہاں جو میدان جنگ بنا ہوا ہے، وہاں پہ اگر حوثیوں کے میزائل ہیں تو وہ آپ کے جہاز کو بھی ٹکرا سکتے ہیں، یا حوثیوں کا کوئی جا رہا ہے میزائل اور آپ کا وارشپ اس کے ریڈار میں آ گیا اور آپ کے وارشپ نے ان کا میزائل تباہ کر دیا، تو یمن کا میزائل جس نے تباہ کیا، یمن نے اس کو رسپونڈ کیا، تو انڈیا تو اس میں ڈریگ ہو جائے گا۔ اور مطلب آپ پھر اگر وہاں پر ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہاں پر ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کوسٹل لائن کے قریب حملہ ہوا اور آپ بلا وجہ اس کنٹروورسی میں شکار ہوئے، اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا نے ابھی تک اس معاملے پر کلیریفائی نہیں کیا۔ جو انڈین کوسٹل لائن کے ساتھ اسرائیلی جہاز کو تباہ کیا گیا تھا، اس میں پینٹاگن نے کہا ایران نے کیا، ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا۔ تو انڈیا پر سوال تھا کہ آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے کہ یہ کس نے کیا؟ تو انڈین حکومت کا ابھی تک اس پر ریاکشن نہیں آیا، حالانکہ ہندوستان ٹائمز یہ لکھ چکا ہے کہ یہ ایران کا حملہ تھا، لیکن انڈین حکومت نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ بھائی جس کے بھی اگر وہ بیان دیتا ہے تو ایک کے حق میں ہے، دوسرے خلاف ہے، اور دونوں اس کے کلوز پارٹنر ہیں، دونوں خلاف نہیں جا سکتا، تو وہ اس طرح سے کترانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے وارشپ ڈپلائے ہو چکے ہیں ایکٹیو وار میں، جہاں پر میدان عمل ہے، تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا کیا شامل ہونے جا رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے، آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فرانس کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، فرانس کے حوالے سے یہ پہلے خبر آئی کہ ان کے وارشپس وہاں پر پہنچ گئے، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ وہ باقاعدہ حصہ لے رہے ہیں وہاں پر، انہوں نے اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں جہازوں کو بچانے کی۔ تو اٹس مین کہ فرانس بھی اب اس جنگ میں شامل ہو گیا۔ اب اس بات کو ہم سمجھ لینا کہ بھائی یورپیوں نے تو ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے کہ فیب کے شروع سے ہم حملے شروع کر دیں گے، اور ان کے وارشپ جہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے، اور فرانس کا وارشپ بھی اسی کے تحت اب یہاں پر آیا اور باقاعدہ حصہ لے رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنے جہازوں کو بچانا، اب وہ امریکی جہازوں کو بھی بچا رہا ہے، تو ممکن ہے اسرائیلیوں کو بھی بچا رہا ہو، تو اٹس مین کہ فرانس بھی اب اس جنگ کا جو ہے وہ باقاعدہ حصہ بن گیا، اور انہوں نے اپنے وارشپ جہاں پر اتار دیے۔ اس وقت فرانس کے 2 وارشپس ہیں جو یہاں گلف آف ایڈن میں ڈپلائیڈ ہیں۔ اچھا، پھر ناظرین یہ جو برٹش آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں، پوری دنیا میں جو ہم خبریں دیکھ رہے ہیں، اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سیریس اور ڈینجرس ایسکلیشن ہے، مطلب یہ معاملے کو بہت بگاڑ کی طرف لے کر جو ہے وہ جا سکتی ہے، اور یہ روز بروز بڑھتے ہوئے حملے یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اب نظام اس طرح سے نہیں چل سکتا بھائی، یہ نہیں چل سکتی دنیا اس طرح سے۔ اب آپ کو ہر صورت میں یہ راستہ کلیئر کروانا پڑے گا۔ یہ اب وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا کہ یار چلے اتنا ٹائم مینیج کر لیتے ہیں، وہ اب ٹائم ہاتھ سے نکل چکا ہے، آلموسٹ نکل چکا ہے۔ تو اب یہ راستہ کلیئر کروانا پڑے گا، چاہے وہ آپ یمن پر حملہ کر کے کلیئر کروائیں، جو کہ آپ نہیں کروا سکتے۔ دوسرا راستہ ہے کہ آپ اسرائیل کو مجبور کریں گے وہ جنگ بندی کرے اور راستہ کھل جائے، وہ بھی آپ نہیں کر رہے۔ آپ تو ادھر UN کی فنڈنگ بند کر رہے ہیں جو ان کو امداد دے رہا ہے، تو آپ نے ادھر کیا سیز فائر کروانا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الٹیمیٹلی پھر یمن پر ہی حملے کے لیے آئیں گے، جس کا آپ خود بھی کہہ چکے ہیں، اور آپ نے ایک ٹائم لائن بھی دے دی ہے، اور اس کا ثبوت آپ دیکھیے۔ ابھی UK کے ڈیفنس منسٹر کا بیان جاری ہوا ہے، اور UK کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے the attack on the British oil tanker in Gulf of Aden is illegal and intolerable، کہ یہ ناقابل برداشت ہے، اس کو کس دور پر برداشت نہیں کیا جائے، اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور برٹش ان کا پھر ایک اور بیان دیکھیے، our duty is to protect the freedom of navigation in the Red Sea and our commitment to this matter doesn't change، کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ویسے آپ کی تو بہت ساری ڈیوٹیز ہیں،
غزہ میں جنگ رکوانا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے, انسانیت کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے, لیکن آپ ادھر پوری نہیں کر رہے. البتہ ادھر آپ کی ڈیوٹی ہے جس کو آپ پورا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ریئیکشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, مینز کہ وہ تو آلریڈی ایک ڈیڈ لائن بھی تھی, یہ حملہ بھی ہونے والا تھا, اب اس حملے نے اس زیادہ جلدی پر آگ کا کام کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا پھر ناظرین ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ برطانیہ کی جانب سے ایک بار پھر یمن پر حملہ کیا گیا. ان کی جو پورٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. جب سٹیٹمنٹس اور ثبوت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. امریکن اینڈ برٹش ٹارگٹ ریڈز دا راس عیسیٰ ایریا ان ویسٹرن حدیدہ گورنیٹ. تو امریکہ اور برطانیہ نے مل کر یمن پر ایک بار پھر حملہ کر دیا. ان کی بندرگاہ کو بھی نشانہ بنایا, ان کے شہر میں ان کے بقول ہم نے بہت سارے حوثیوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا. اور بڑی ایک مضحکہ خیز سی سٹیٹمنٹ جو جاری کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ یو ایس کی سٹیٹمنٹ ہے. دا اسٹرائکس ڈائریکٹڈ ایٹ دا حوثیز آر ایمڈ ایٹ پریونٹنگ اے فیوچر کانفلکٹ. ویسے یہ مذاق ہی ہو رہا ہے, یہ سیدھا سیدھا مذاق ہے. کہہ رہے ہیں یہ جو ہم حملے کر رہے ہیں یہ ہم جو کانفلکٹ ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے حملے کر رہے ہیں. یار مطلب حد ہی ہو گئی. آپ جنگ بڑھا رہے ہیں کہ آپ مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حملے جنگ کو کم کر رہے ہیں, یہ ایکسپینشن سے ہم بچ رہے ہیں. مطلب کیا اب میں اس پر کیا کمنٹ کر سکتا ہوں؟ آپ ہی اس پر کچھ مجھے بتائیے کہ حملے کرنے سے, فوجیں بھیجنے سے, وارشپ بھیجنے سے جنگ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ کم ہو رہی ہے. ہم جو بار بار حملے کرنے سے جنگ کم ہو رہی ہے. مجھے آپ بتائیں گے یہ کم ہو رہی ہے یہ بڑھ رہی ہے؟ بہرحال اب ناظرین اگلی خبر بھی بہت دلچسپ اور بڑی اہم خبر ہے. چائنا کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے, اور خبر یہ ہے کہ یو ایس اب چائنا کی منتیں کر رہا ہے کہ یہ حملے رکواؤ. یار حد ہے, یہ جو خبر آ گئی ہے نا, حد ہو گئی ہے. میں پہلے آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ رکھ دوں. دا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پریشرڈ بیجنگ ٹو ہیلپ کرب ایران سپورٹ فار سنا وچ اٹیکس شپس ان دا ریڈ سی. اب یہ بہت بڑی خبر ہے. ایک طرف امریکہ کی دھمکیاں, ان کی یلغار اور غزہ کے نہتے لوگوں پر ظلم, اور دوسری طرف یو این کی فنڈنگ بند کرنے والا امریکہ وہ چائنا کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ حملے بند کروائیں. مطلب آپ کا آپریشن فیل, آپ کے سارے اتحادی فیل, یورپی اتحاد فیل ہو گیا. مطلب آپ کا آفیشیل ڈکلیئرڈ اینیمی اس وقت چائنا ہے. آپ کی ساری, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے چائنا کو ہر قیمت پر روکنا ہے, اور ادھر اتنی دھمکیاں لگا کر اپنی ساری نیوی, فوج, سارا کچھ بھیج کر, یورپ کی ساری مدد لے کر ایٹ دی اینڈ آپ چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حملے رکوائیں. مطلب آپ کیا اس سے بڑی شکست کی تسلیم جو ہے وہ امریکہ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب آپ ادھر یورپی آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے, فرانس پہنچ گئے, باقی یورپی پہنچ گئے, اور آپ آلریڈی موجود ہیں. لیکن آپ اچھا یہ اس بات کا پھر ثبوت ہے اپنے منہ سے کہ یمن کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے, جو کہ ساری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ یمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو اٹس مین کہ آپ نے اپنے منہ سے تسلیم اب کر لیا کہ اگر آپ یمن کا کچھ بگاڑ سکتے ہوتے تو پھر چائنا کو آپ کو کہنے کی کیا ضرورت پڑتی. جو جان کربی صاحب تیسرے دن اٹھ کر آ کر کہتے ہیں کہ جی حوثیوں کی کیپیبلٹی ہم نے کم کر دی ہے, ان کی صلاحیتیں ہم نے, ان کی ملٹری پاور ہم نے تباہ کر دی ہے. تو اگر تباہ ہوتی تو آپ کو چائنا کو کہنے کی ضرورت پڑتی؟ تو یہ تو سیدھا سیدھا اس سے بڑا آپ کی شکست کا ثبوت کیا ہے. اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آپ جو جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں, چاہے آپ یہ سارے بھی مل کر آ جائیں, تو آپ یمن کو آج ہرا نہیں سکتے. اگر آپ ہرا سکتے ہوتے تو آپ کو چائنا کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. اور اس میں ناظرین یہ ویسے خبر پچھلے 24 گھنٹوں میں چل رہی تھی, پچھلے 24-48 گھنٹوں میں, اور رائٹر نے پہلے اس خبر کو شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ چائنا نے ایران کو کہہ دیا ہے کہ وہ حوثیوں کے حملے بند کروائے. یہ خبر اس سے پہلے چلی لیکن اس پر ہم نے یقین نہیں کیا, اور باقی جو میڈیا ہے ایران کا خاص طور پہ انہوں نے اس کو ویریفائی نہیں کیا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ چائنا نے نہیں کہا, مطلب چائنا کی اس پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم نے ایران کو کہا یا نہیں, اور نہ ہی ایران نے کہا ہے کہ بھائی چائنا نے ہمیں کہا یا نہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر واقعتاً چائنا ایران کو کہہ دیتا ہے تو پھر ایران کے لیے مشکل ہو جائے گی, یہ آپ بات ذہن میں رکھیں. مطلب اگر ادھر والا بلاک کے پیچھے, ایران کے پیچھے سے نکل جائے تو پھر ان کے لیے آلریڈی یو ایس کی سینکشنز ان پر لگی ہوئی ہیں, وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں, رشیا کے ساتھ کر رہے ہیں. تو چائنا اگر کہتا ہے سختی کے ساتھ, مثال کے طور پر, جو کہ وہ نہیں کہے گا, اس میں ان کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے. اگر چائنا کہتا ہے تو وہ اپنی مس کیلکولیشن کریں گے, تو وہ نہیں کہے گا. لیکن بالفرض مان لیا جائے, سپوز کر لیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ ایران کے لیے پھر ٹربل ہو سکتی ہے, یمن کے لیے ٹربل ہو سکتی ہے. بے شک وہ اپنی پوزیشن سے ہٹنے والے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ظاہری بات ایک دھچکا تو لگتا ہے
کیونکہ آپ کے پیچھے جو کھڑے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ پیچھے ہٹے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنا ضرور پڑ جاتا ہے. لیکن رشیا کی جو پوزیشن ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. چائنا کی پوزیشن پوری طرح سے ہے, وہ کھڑے ہیں ایران کے ساتھ. ابھی آگے دیکھتے ہیں. اب عراق اور سیریا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اور عراق اور سیریا میں صورتحال بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا. آپ کو پتا ہے عراق میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلے, اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں نکل رہے, اور عراق کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ پھر ہم آپ کو نکالیں گے. تو جب وہ نکالیں گے تو پھر کیا حشر ہوگا یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. تو اب ناظرین بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکن فورسز کو کچھ بیسز سے خالی کروا کر نئی بیسز میں شفٹ کیا گیا تاکہ ان کے حملوں سے بچا جا سکے. یعنی اس حد تک حملے ہو رہے ہیں, اس حد تک امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو نئی بیس میں شفٹ کر دیا ہے. اور پہلے جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں اس میں کورنیکو بیس جو ہے اس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے, اور یہ تازہ ترین حملہ ہے. اور اب روزانہ جو امریکی اڈے ہیں, امریکی بیسز ہیں, ان پر حملے ہو رہے ہیں. پہلے تھوڑے 1 دن 2 دن 4 دن وقفے کے بعد ہو رہے تھے, اب روزانہ ہو رہے ہیں. اور اگلی خبر آپ دیکھیے جس میں ان کی فورسز کو نکالا گیا ہے, اس کے 2 مقاصد ہیں. دا امریکن فورسز ٹرانسفرڈ a number of their members from one base to another in Hasaka countryside north eastern Syria. اچھا اگلی بات سنیے. The move comes to enable American forces to confront repeated attacks against them. اب یہ 2 ایک بڑی چیزیں, ایک تو ان کو بچانے کے لیے کہ ڈائریکٹ ان پر حملہ نہ ہو سکے, ان کی کوئی ہلاکت نہ ہو, کیونکہ پیچھے جو ایک حملہ ہوا تھا ان کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ to confront the attacks, اٹس مین کہ آپ تیاری کر رہے ہیں. یہ خبر تو پھر یہی بتا رہی ہے کہ آپ جواب دینے کے لیے, حملہ جوابی کرنے کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں. تو یہ ناظرین عراق اور سیریا کے حوالے سے صورتحال ہو گئی. اور یہ بات تو ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں, اور آپ کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ جس طرح سے جنگ یہ پھیل رہی ہے, جنگ جب لمبی چلے گی تو وہ پھیلے گی, اس میں پھر بہت ساری اکائیاں آئیں گی, اس میں حزب اللہ, شام اور عراق, اور یہ نہیں رک سکتے, ان کو پھر جنگ میں آنا پڑے گا. یمن آلریڈی اس میں ہے. تو یہ جنگ وہ کہہ رہے ہیں, نیتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ ہم لمبا چلائیں گے, امریکہ بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم سیز فائر, ابھی تک ان کے منہ سے سیز فائر نہیں نکلا. تو اٹس مین کہ پھر معاملات. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بڑی اہم ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں جس میں کچھ ڈاکومنٹ سامنے آیا کہ امریکہ جو ہے وہ ایشیا میں گھسنا چاہ رہا ہے, اور ایشیا میں گھسنے کے لیے وہ اس کانفلکٹ کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ اس وقت جو نیٹو ہے وہ رشیا کے ساتھ جنگ کے لیے تیاری کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہم آگے آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں, ہم اس پر ریسرچ اکٹھی کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ ادھر آپ نے نیتنیاہو کو گو ہیڈ دے دیا کہ ٹھیک ہے چلاؤ, ہم سیز فائر امریکہ کے منہ سے نہیں نکل رہا, تو وہ اس کانفلکٹ کو استعمال کر کے ادھر بڑی والی گیم جو ہے, گریٹ گیم جو ہے وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں. بہرحال یہ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا پھر ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا کا جو روٹ ہے وہ بند کر دیا گیا, کیونکہ آسٹریلیا ایک تو اس اتحاد کا حصہ بنا ہوا ہے, اور جو ہے وہ مطلب جو امریکہ برطانیہ حملے کر رہے ہیں اس میں آسٹریلیا بھی ہے, لیکن بے شک اس کا رول نان آپریشنل ہے, لیکن اتحاد کا حصہ تو ہے. تو اب آسٹریلیا کا جو راستہ ہے اس کا بند کر دیا گیا. اس کے لیے بڑی معاشی طور پر مطلب بہت زیادہ اس کا نقصان ہے. اور ایک دفعہ پھر آپ دیکھیے کہ آپ اپنی فتح, روزانہ بائیڈن صاحب اور کربی صاحب ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہم فتح حاصل کر رہے ہیں, لیکن آپ کے ایک ایک اتحادی کے راستے جو ہے وہ وہاں سے بند کیے جا رہے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یمن پر حملہ کر کے ان اتحادیوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا فائدہ نہیں ہو رہا, الٹا آپ کا نقصان ہو رہا ہے. آسٹریلیا پہلے وہاں سے گزر رہا تھا, اب الٹا نقصان ہو گیا, آپ کا راستہ بند ہو گیا. تو آپ نے اس حملے سے کیا حاصل کیا. پھر جرمنی کا بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. جرمن کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے اسرائیل مسٹ امیڈیٹلی الاؤ ایڈ ٹو انٹر غازہ. اب اس میں امپورٹنٹ چیز ناظرین یہ ہے کہ پوری دنیا میں سوائے امریکہ کے ہر ملک سیز فائر کا کہہ چکا ہے. اور یہ جو یورپ ہے نا, دیکھیں میں چیزوں کو لنک کر رہا ہوں, ایک طرف یہ معیشت آپ کی تباہ ہو رہی ہے, دوسرا آپ پر اپنی عوام کا پریشر ہے کہ آپ وہاں پر سیز فائر نہیں کروا رہے. تو آپ یہ چیز مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یورپ ان چیزوں کو مینج کس طرح سے کرے گا. آپ کے اندر اتنا بڑا عوامی بغاوت ہے, عوام کہہ رہی ہے کہ فل فور سیز فائر کروائیں, وہاں پر اب کمپنیز کا گھراؤ شروع ہو گیا ہے. اسلحہ بردار کمپنی جو اسلحہ بھیج رہے ہیں ان کے کمپنیز کے باہر لوگ جمع ہو رہے ہیں, ان کی حکومتوں کے خلاف وہاں پر کہ آپ اسرائیل کی مدد ترک کریں. تو آپ یہ ایک طرف معیشت کی تباہی ہوگی, پرائسز آپ آلریڈی وہاں پر جانا شروع ہو گئی ہیں, آئل کرائسس وہاں پر آ رہا ہے, فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے وہاں پر. تو ایک طرف یہ والا بحران آپ کے پاس آئے گا, اوپر سے عوام کا پریشر ہوگا کہ آپ غزہ میں جنگ بند نہیں کروا رہے, وہاں پر لوگ مر رہے ہیں, وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے, اور الٹا آپ کا فوکس یمن پر ہے. تو یورپ ان دونوں چیزوں سے کیسے نمٹے گا؟
یہ آج یورپ میں بیٹھے ہوئے تھنک ٹینکس بھی اس پر بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، یورپ کی یہ مس کیلکولیشن ہے اور وہ غلط طرف جا رہا ہے۔ لیکن جو صہیونی حکومتوں کے تابع یہ ہیں، یہ صہیونی لابی کے تابع یہ حکومتیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور مطلب وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم تو یمن پر حملہ کریں گے تو ٹھیک ہے کریں۔ اچھا آخر میں آپ کو جو عربوں پر اس وقت پوری دنیا سے پریشر آ رہا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ منسٹر پینڈر کالڈ آن افریقن اینڈ عرب کنٹریز اینڈ آل دا کنٹریز آف دا ساؤتھ ٹو اسٹینڈ بائی پیلسٹین ٹو پرسو دس ایشو۔ اب دیکھیں نا، وہ جو ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی عربوں کو تاریخ کس طرح سے یاد رکھے گی، دیکھیں نا اس سارے معاملے میں جو عربوں کی کریڈیبلٹی ہے اس کو سب زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور بھائی دنیا کہہ رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو وہاں پر بیٹھے ہوئے، یعنی باقی ملک اتنا زور لگا رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ جیسا ملک، تو عرب کہاں ہے؟ ابھی تک OIC کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں، ابھی تک عرب لیگ کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ عربوں کے ٹیریٹری سے ہو کر کھانا جو ہے وہ اسرائیل میں پہنچ رہا ہے۔ تو تاریخ آپ کو کس طرح سے یاد رکھے گی وہ تو بات کی بات ہے۔ پہلے اب دنیا میں آپ کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ ساری دنیا کی انگلیاں عربوں کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ آپ کیوں نہیں مجبور کر رہے اسرائیل کو؟ آپ مجھے بتائیں، کیا سارے یہ اسلامی ملک ان کو چھوڑ دیں، صرف عرب ملک اگر اکٹھے ہو جائیں تو میں کہتا ہوں اسرائیل کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سارا کام جاری رکھ سکے، یہ اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ نسل کشی جاری رکھ سکے اگر عرب کھڑے ہو جائیں۔ لیکن عرب تو سوئے ہوئے ہیں، ہماری OIC، ہماری عرب لیگ تو سوئی ہوئی ہے۔ تو یہ اب دنیا کا پریشر بھی عربوں پر آ رہا ہے کہ ڈو مور، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے دروازے پر یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ آپ دنیا بھر کو آئل اور گیس بھیج رہے ہیں، لیکن غزہ میں آئل اور گیس نہیں ہے، وہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں پر روٹی نہیں جا رہی، وہاں پر پانی نہیں جا رہا، وہاں پر میڈیسن نہیں جا رہی۔ تو یہ عربوں پر سب سے زیادہ اس وقت پریشر آ رہا ہے۔ تو پھر سوچئے کہ تاریخ ان کو کس طرح سے یاد رکھے گی اگر آج سارا بلیم عربوں پر آ رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے۔ تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں، یہ تازہ ترین عام ترین صورتحال تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ ان رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔